रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से गुफ्तगू होती है, और इन गुफ्तगू में से और इन मौज़ूआत में से जो मरबूत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हैं, उनमें से एक इंतज़ार है, इंतज़ार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बहुत सारे अहादीस इस बाब में मौजूद है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इंतज़ार के बारे में 100 से ज़ाहिद रिवायात फ़कत इंतज़ार की फ़जीलत में वारिद हुई है। बहुत सारे अहादीस है। फ़रमाया कि अल-इंतज़ारुल फ़रज मिन इबादा, अल-इंतज़ारु फ़रजन इबादा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कुछ इस उन्वान से यह हदीस वारिद हुई। फ़रमाया कि इंतज़ार फ़रज इबादत है, यानी इसमें बहुत सारे मफ़ाहीम की तरफ इशारा है। गोया कि जो शख्स इंतज़ार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कर रहा है, यानी वो शब और रोज़ गोया कि इबादत में मशगूल है, और जिसको कहा जाए क़याम बिल्लैल है, और साइम क़याम बिल्लैल है और साइम बिन्नहार है। तो ये इंतज़ार की फ़जीलत है। और इसके अलावा बहुत सारे अहादीस, और इस वजह से कि उन्होंने फ़रमाया कि इंतज़ार फ़रज के लिए दुआ करते रहो, चूँकि यही जो है इंसान के और मोमिनीन के लिए निजात है। तो अब उसमें जो है इंतज़ार के बहुत सारे तरीक़े बताए गए हैं, लेकिन खैर उलमा के नज़दीक इंतज़ार से मुराद एहतिमाम लिया गया है। फ़रमाया कि इंतज़ार से मुराद जो है वो एहतिमाम है, यानी गोया कि इंसान जब इंतज़ार कर रहा है तो वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आमद के लिए आमादगी कर रहा है। ये असल चीज़ है। चूँकि बाज़ लोगों ने इंतज़ार का गलत माना ले लिया, किसी ने कुछ तौजीहात कर दिए, किसी ने कुछ तौजीहात कर दिए, तो ये सब तौजीहात जो है वो बिल्कुल बेकार तौजीहात है। असल हकीकत ये है कि हमें ज़िंदगी को इदामा देना है, ज़िंदगी को जारी रखना है, और इस ज़िंदगी को मुफीद बनाना है, मुफीद बनाना है। मुफीद अपने लोगों के माशरे के लिए मुफीद बनाना है, अपने वजूद के लिए मुफीद बनाना है, और इसी को ही इंतज़ार कहते हैं। तो आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद क़ाज़ी हादी ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी मौजू को उनके सामने पेश करते हैं और उनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप मसरूफ़ियात के बावजूद तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का यह मौका फ़राहम फरमाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप इमाम हुसैन टीवी चैनल और आप तमाम हज़रात की खिदमत में तहनीत व तबरकत पेश करता हूँ, खुसूसन इस अम्र के अहिया के सिलसिले से, क्योंकि ये जो उमूर आप अंजाम दे रहे हैं, सकाफ़त महदवियत की तबलीग अंजाम दे रहे हैं, ये उमूर हर किसी के हक़ में नहीं होता जब तक कि इमाम की तौफ़ीक शामिल हाल ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ अस खुदावंदी है कि आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो और आप और ज़्यादा सकाफ़त महदवियत की तरवीज करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी, मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आपकी इजाज़त से पहले सवाल की तरफ जाऊंगा। पहला सवाल, अभी हम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे इंतज़ार के बारे। जैसे आपके इल्म में है कि इंतज़ार के बारे में बहुत सारे रिवायात और इनकी फ़जीलत के बारे में बहुत कुछ मौजूद है। पहला सवाल क़िबला मैं इसी इंतज़ार से ही शुरू कर लूँ कि इंतज़ार का क्या मफ़हूम है, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सच्चे मुंतज़िर का क्या किरदार होना चाहिए, इस पर अगर आप वज़ाहत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے اور بہت ہی بہترین سوال ہے، انتظار اور مفہوم انتظار اور انتظار مہدویت، جی یہ چند اہم مفاہیم پر مشتمل ہے. جی اب ہم ان میں سے فقط اس مفہوم کو لیں گے جو ہمارا مطلوب ہے. صحیح. مثال کے طور پر ہمارا مطلوب ہے انتظار امام زمانہ سے مراد کیا ہے، جی. مفہوم انتظار امام زمانہ کیا ہے. صحیح. تو اب علماء اور مفسرین نے جو اس انتظار کی تفسیر کی جی. ہے، تو انتظار امام زمانہ، انتظار فرج اور مفہوم انتظار کی دو قسمیں کی ہیں. صحیح. ایک ہے انتظار نظری، ایک جی. ہے انتظار عملی. صحیح. انتظار نظری وہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم معتقد ہیں، ہمارا عقیدہ ہے جی. مصلح امت کے آنے کا، کہ آخری زمانے میں ایک مصلح امت آئے گا اور مہدی آئے گا جو اس دنیا کو ظلم اور جور سے نجات دے گا اور سبحان اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. بے یہ شک. ہمارا عقیدہ بھی ہے، صحیح. ایمان بھی ہے، اور ہم اس چیز کو کے لیے منتظر بھی ہیں، بے شک. لیکن نظری حد تک. صحیح. اب یہ دوسرا حصہ جو اس انتظار کا ہے وہ ہے انتظار عملی، دوسری قسم. صحیح. دوسری قسم وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ہے مہدویت کا، صحیح. انسان نظریہ مہدویت پر قائم ہے جی. اور وہ منتظر ہے امام مہدی کا کہ آئے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں، جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. صحیح. تو اب اس کا فقط یہ نظریہ ہی نہیں جی. بلکہ اس کا عمل اس کے نظریے کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. صحیح. یعنی کہ اس کا عمل بیان کر رہا ہے کہ یہ ایک منتظر ہے کسی کا. جی. یعنی اس کا عمل کس طریقے سے عکاسی کر رہا ہے، یعنی اس کا عمل وہ عمل ہے کہ جو خود امام چاہتے ہیں کہ میرے منتظر کا عمل ہو. سبحان. مثال کے طور پہ وہ امر بالمعروف کرے، جی. نہی عن المنکر کرے، صحیح. ثقافت مہدویت کو لوگوں تک پہنچائے کہ صحیح. امام مہدی کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، جی. ہم سے مقصد کیا ہے، امام کا ہم سے عہد کیا ہے. جی. کیا امام کا بھی ہم سے کوئی تعہد ہے؟ تعہد ہم سے بھی ہے امام کا. بے شک. امام کے کچھ مطلوبات اپنے چاہنے والے اپنے منتظرین سے ہے. وہ کیا ہے کہ کبھی ظلم و جور، فساد، فتنہ کو دیکھے تو خاموش نہیں بیٹھے، بے شک. ان کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. بے شک. اس کو کہتے ہیں حقیقی منتظر. یعنی انتظار نظری بھی رکھتا ہے، انتظار عملی بھی رکھتا ہے، سبحان اللہ. اور یہی شریعت مداوع کرتی ہے جی. اپنے ایک حقیقی منتظر سے. بالکل. بسا اوقات لوگ انتظار فرج سے جو مراد لیتے ہیں بہت غلط معنی کی طرف مراد لیتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سکوت اور جماعت کو کہتے ہیں انتظار فرج. بے شک. یعنی کہ ہم فقط اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، جی. اپنے ایمان کو فقط منور کریں صحیح. اور کسی کے امور میں نہ پڑیں. مثال کے طور پہ ظلم ہو رہا ہے، ہونے دو، بالکل. ہم سے تعلق نہیں. ہمارا کام ہے فقط انتظار مصلح کے انتظار کرنے کا، خصوصاً امام مہدی کے انتظار، یہ ہماری ذمہ داری. یہ غلط معنی ہے. بالکل. اسی طریقے سے بعض لوگ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ ظلم سے بھر جائے گی تب امام ظہور کریں گے، چلو ظلم کرتے ہیں. مطلب ظلم سے روکیں گے نہیں، بلکہ چلو اور زیادہ ظلم کی کثرت کرے تاکہ امام ظہور کریں. یہ ہے امام کی حقیقی معرفت نہ ہونے کے سبب سے یہ سارے نتائج سامنے آئے ہیں. تو عزیزوں، یہ جو میرے ناظرین کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انتظار کا معنی اور مفہوم ہے یہ قطعاً غلط ہے. جی بالکل. اصل انتظار جو ہے 3 مفہوم پر مشتمل ہوتا ہے. صحیح. ایک ہے عقائدی، ایک ہے نفسی، ایک ہے عملی. یعنی انسان عقیدے سے امام مہدی کے قائل ہو اور ان کا معتقد ہو. دوسرا اپنے نفس کو تہیہ کرے، اپنے نفس کو آمادہ کرے امام کے ظہور کے لیے، تاکہ امام جب ظہور کریں تو ان کے انصار میں وہ شامل ہو سکے. تیسرا یہ کہ اس کا عمل ویسا ہونا چاہیے. اب یہ اہم مرحلہ ہے عمل کا. ہم یہاں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اب اس عمل کے مرحلے میں پیچھے ہٹنے کا نتیجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان نے نظریہ تو امام اثنا عشر کا رکھا، عقیدہ اثنا عشر رکھا، نظریہ رکھا، ایمان رکھا کہ امام 12 ہیں، غیبت میں ہیں،
لیکن تیاری نہیں کی، اللہ، اپنی معرفت کو بڑھایا نہیں، اپنے علم کو نہیں بڑھایا، لوگوں تک امام کی معرفت نہیں پہنچائی. تو اب اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب اب امام جب ظہور کریں گے تو اس میں ملتا ہے کہ بعض روایتوں میں کہ امام یہود و نصارہ سے جنگ کرنے سے پہلے داخلی فتنے سے جنگ کریں گے. اللہ، اللہ، یعنی خود اپنے دین کے اندر اتنے فتنے اجاگر ہو چکے ہوں گے کہ امام سب سے پہلے ان سے نپٹیں گے، اور اس میں جہاد بھی ہوگا. اور یہ کون ہوں گے؟ یہ وہی ہوں گے بعض منتظرین تھے، لیکن اب جب امام نے ظہور کیا تو ان کے ظہور کو وہ قبول نہیں کر پائے. کیوں؟ کیونکہ امام کا ظہور نظری ظہور نہیں تھا، فقط فکری ظہور نہیں تھا، بلکہ عملی ظہور ہوگا. سبحان اللہ. اب یہاں پہ ضرورت عمل کی. ہم نے اپنے نفس کو عمل کی حد تک تیار نہیں کیا تھا، جی، آمادہ نہیں کیا تھا. بالکل. تو اب جب ہم نے اپنے نفس کو آمادہ نہیں کیا تھا تو اب ہم اس میں خسارے میں چلے جائیں گے. حتیٰ کہ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ خداوند عالم تب تک کسی قوم کو تغییر نہیں کرتا جب تک وہ خود نہ چاہے تغییر ہونے کی. بے شک. اب امام کا جو ظہور ہوگا وہ تغییر امت ہوگا، انقلاب زمانہ ہوگا. امام کا نہضت جو ہوگا وہ نہضت انقلابی ہوگا. سبحان اللہ. یعنی کہ ظلم و بربریت کو ختم کرنے کا امام کا زمانہ ہوگا، امام کا قیام ہوگا. تو اب جب انسان نے خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی اور اس تبدیلی کرنے کو وہ پسند نہیں کرتا، تو اب جب امام ظہور کریں گے تو وہ امام کے اس ظہور کو قبول نہیں کرے گا. بے شک، بے شک. یہ ہے انتظار حقیقی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ. بالکل. یعنی انتظار حقیقی در حقیقت وہ ہے کہ انسان عملی طور پر انتظار کرے اور نظری حد تک اپنی علم کو بڑھائے. بالکل. جس میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں. ہم ان روایتوں کو اگر فقط روایتیں بیان کریں شاید وقت تمام ہو جائے، تو اس لیے ہم چند مطالب ہی ان کے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ بسم اللہ. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انتظار کرتے ہیں اور تیاری نہیں کرتے عملی طور پر. اس کا نتیجہ آئے دیکھیں، میں قرآن میں بتاتا ہوں کہ قرآن میں کیا ہوا اور تاریخ میں کیا ہوا. تاریخ میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب جناب موسیٰ نے جی اپنی قوم کو بلایا، کس لیے؟ تاکہ جنگ کرے. کس کے ساتھ؟ اس شیطان کے ساتھ جنگ کرے. جی. تو اب اس کی قوم کا جواب کیا تھا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جائے ان سے جنگ کرے، ہم اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے. اللہ. یعنی ہم نے انتظار کا، اسی طریقے سے ہمارے نزدیک میں جو انتظار کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ خود امام ظہور کریں گے اور اپنے معجزے سے ظلم و جور کو ختم کر دیں گے. نہیں، یہ نہیں. جی. بلکہ روایت ملتی ہے کہ غیبت امام زمانہ میں اپنے آپ کو ایسا تیار کرو گویا کہ کل امام کا ظہور ہوگا اور تمہیں اس میں شامل ہونا ہے. اللہ اکبر. اب یہ آمادگی کیسی ہوگی؟ آمادگی عملی طور پر ہوگی، جس کے مختلف عنصر ہیں. اب ایک منتظر کیسا ہونا چاہیے امام کا، یہ سوال ہے کہ منتظر کی سیرت کیسی ہونی چاہیے. آیا منتظر ہر اس شخص کو کہیں گے کہ جو ایک مصلح امت کا منتظر ہے؟ مثال کے طور پہ بعض قوم ایسی ہیں ہمارے ملک میں بھی، ہندوستان میں، اہل حنوت کو دیکھ لیں. بالکل. ان کے یہاں پہ تصور کلیوگ کا پایا جاتا ہے. صحیح. کلیوگ یعنی ظلم و جور کی بربریت ہوگی. اور اس کے بعد ایک مصلح امت کا بھی ان کے یہاں اعتقاد پایا جاتا ہے. کیا وہ بھی منتظر کہلائیں گے؟ نہیں. اور ایک مرحلہ اور آگے بڑھیں. جی. منتظر کون ہو؟ جو اثنا عشر کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ ان کا نظری حد تک ہے. ان کا عمل ان کے عقیدے کی عکاسی نہیں کر رہا ہوتا ہے. یعنی ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ ایک منتظر کا عمل نہیں ہوتا ہے. جی. سوال یہ ہے کہ ایک منتظر کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی. ایک منتظر، ایک سچے منتظر کی ذمہ داری کیا ہے؟ صحیح. تو اب اس باب میں متعدد ذمہ داریاں بیان کی گئی، جس میں مثال کے طور پہ پہلی ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. بے شک. کہ انسان امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. اور دوسری جو ذمہ داری بیان کی گئی ہے وہ معرفت امام زمان رکھے. سبحان اللہ. یہ ہے ذمہ داری بھی انسان کی دو حصوں میں تقسیم ہوئی. صحیح. ایک فردی، ایک اجتماعی. یعنی ایک ذمہ داری وہ ہے کہ جو اس کو اپنے حد تک انجام دینی ہے. ایک ذمہ داری وہ ہے کہ جو اس کو اپنے معاشرے کی حد تک انجام دینی ہے. فردی ذمہ داری مثال کے طور پہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرے، معرفت امام زمانہ بڑھائے اپنی.
علم اپنے علم کو توسعہ دیں. کس اعتبار سے کہ امام زمانہ کی معرفت زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کرے. یہ ہے اس کی فردی ذمہ داری. اب اسی کو اجتماعی ذمہ داری میں کس طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تبدیل کیا گیا ہے یعنی انسان جو معرفت حاصل کر رہا ہے اسی معرفت کو دنیا تک پہنچائے. سبحان اللہ. صحیح. اب یہ کیوں ضروری ہے معرفت زمانہ؟ جی چونکہ ہم اس دور میں اس وقت موجود ہیں کہ اگر ہمارے پاس اپنے وقت کے امام کی حقیقی معرفت نہ ہوئی تو کوئی بھی کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مہدی ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ تطور کا زمانہ ہے کہ وہ ایسے معجزے آپ کے سامنے پیش کر دے گا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی شاید یہی مہدی ہے. تو ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو بڑھائے. اور خود بڑھائے نہیں بلکہ اپنے معاشرے میں لوگوں کو تبلیغ بھی دے اپنے امام کی معرفت کی اور لوگوں تک علم پہنچائے اپنے امام زمانہ کی حقیقی معرفت کا. یہ ہے اس کی فردی اور اجتماعی ذمہ داری جس میں امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، ثقافت مہدویت کی ترویج ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی انسان معرفت حاصل کرے اور لوگوں تک پہنچائے کہ امام کا مطلوب کیا ہے ہم سے. بے شک بے شک. یہ ہے حقیقی انتظار اور حقیقی منتظر کی پہچان. جی اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ غیبت کو اگر دیکھا جائے تو غیبت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور اس میں سے ایک جو ہے وہ غیبت صغرا کا دور ہے اور پھر جو ہے فوراً امام جو ہے وہ غیبت کبریٰ میں چلے جاتے ہیں. البتہ یہ عرصہ بھی تقریباً 70-69 سال کا عرصہ. تو سوال جو ہے یہاں غیبت کبریٰ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ غیبت کبریٰ کے کیا اسباب تھے اور ان کے وجوہات کیا تھے غیبت کبریٰ کے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی ماشاء اللہ سے بہت عمدہ سوال ہے اور اس سوال کے جواب سے پہلے چند تمہیدی مرحلوں سے میں گزرنا چاہوں گا. بسم اللہ. کہ مثال کے طور پہ غیبت کبریٰ کے بارے میں جب ہم روایات اور احادیث اٹھاتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو متعدد روایات متعدد حدیثیں ملتی ہیں ہم کو. صحیح. جس میں سے صراحتاً ابتدائی حدیث ہم کو یہ ملتی ہے کہ غیبت کبریٰ کے جو اسباب علل، پہلے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے اسباب ہیں. صحیح. اور وہ اسباب ہمیں اپنی فکر سے نہیں سمجھنا ہے. صحیح. کہ ہم تخمینہ لگائیں کہ شاید یہ سبب ہو امام کی غیبت کا. نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے تخمینہ لگانے کی، فکر کرنے کی. امام نے اپنی غیبت کے اسباب خود ذکر کیے ہیں. صحیح. امام نے ذکر کیے ہیں، جی. امام ماسبق نے ذکر کیے ہیں، خود رسول اکرم نے امام کے غیبت کبریٰ کے سبب کو بیان کیا ہے. صحیح. اور غیبت کبریٰ کے سبب کے سلسلے سے جو احادیثیں ملتی ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ غیبت کبریٰ کے ایک سبب نہیں ہے، متعدد اسباب ہیں. صحیح. اور سارے اسباب کا تو شاید تذکرہ کرنا اس محدود وقت میں ممکن نہیں، تو چندین اسباب میں ذکر کروں گا. جی بسم اللہ. جس میں مثال کے طور پہ سب سے پہلا جو سبب ہے وہ اس تمام انبیاء ما سبق کی سنتوں کا اجماع کرنا. صحیح. سبحان. یعنی جو انبیاء ما سبق جی گزرے ہیں جی بالکل ان کی سیرتوں کو اس امام کی سیرت میں جمع کرنا. اور اس امام کی نہیں، فقط دین محمدی میں جمع کرنا. کیونکہ دین محمدی، دین اسلام جو ہے آخری دین جو ہے، رسالت اخرى جو ہے، یہ تمام رسالت ما سبق کا اجماع ہے. اب جو پہلے تحقق پایا ہے وہ بھی اس دین میں تحقق پائے گا. چونکہ تمام سنتیں تحقق پا چکی تو صرف ایک چیز باقی تھی، وہ ہے غیبت. صحیح. جس طریقے سے انبیاء ما سبق نے غیبت اختیار کی متعدد زمانوں میں، غیبت اور ہجرت یہ دو چیزیں انبیاء ما سبق نے اختیار کی تھی. تو اب اس شریعت میں بھی ان دو چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. صحیح. تو اب چونکہ ہجرت تو رسول اکرم نے بھی کی، تو یہ ہجرت متعدد ائمہ نے بھی کی، تو یہ ایک سیرت تو امپلیمنٹ ہو گئی سنن انبیاء میں سے. باقی تھی غیبت. تو اب غیبت کے امر کو معلق رکھا گیا، روکا گیا. کس کے لیے؟ آخری امام کے لیے غیبت کے امر کو معلق رکھا گیا.
کس لیے؟ تاکہ تجارب تمام انبیاء سابقہ کی جو سنت ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، جس میں سے ایک یہ غیبت ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ آیا یہ جو غیبت امام زمانہ ہے کیوں خاص کی امام زمانہ سے؟ جی، امام زمانہ سے پہلے بھی جو ائمہ ہے وہ بھی حجت الہی تھے، بے شک، تو آخر کیوں امام زمانہ کے لیے غیبت کے امر کو خاص کیا گیا؟ صحیح۔ تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ دین الہی کو تمام ادیان پہ تغلب دینا اور ایک نظام اور حکومت الہی کو قائم کرنا۔ بے شک، یہ اہم ترین ذمہ داری 12ویں امام کی ہے، یعنی ہمارے امام زمانہ کی ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری تب تک نہیں ادا ہو سکتی جب تک کہ امام غیبت نہ کریں۔ بے شک۔ تو یہ دو چیز، یہ ایک سبب ہے کہ سنت ما سبق کو احیا کرنا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ روایت تو ہم نے دیکھی کہ بعض روایت ہے موجود، آپ بھی روایتیں پڑھیں گے کہ رسول خدا سے جب پوچھا گیا کہ غیبت کا سبب کیا ہے جو آپ کا قائم آئے گا، اس کا غیبت کیوں ہوگا، ائمہ سے جو پوچھا گیا تو بعض نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے، بعض اماموں سے روایتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے اندر ایک حکمت پوشیدہ ہے اور اس حکمت کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ بے شک۔ اور وہ حکمت کب ظاہر ہوگی؟ جب خود قائم ظہور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے سبب بیان کیا۔ تو اب مشکل اشکال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ اسباب بتا رہے ہیں غیبت کبریٰ کے، تو احادیث تو مل رہی ہے، وہ تو کہہ رہی کہ اصلاً اسباب نہیں ہیں، اسباب بیان ہی نہیں کیے گئے جب تک کہ امام ظہور نہیں کریں گے، اور آپ اسباب بیان کریں۔ دیکھیں یہ جو اسباب ہیں، صحیح، یہ اسباب مجموعی طور پر کوئی ایک سبب نہیں، متعدد اسباب ہیں، جس میں سے بعض سبب وہ ہیں کہ جو امام کے ظہور کے بعد ظاہر ہوں گے، اور بعض سبب وہ ہے خود ائمہ نے روایت میں ذکر کر دیا۔ یعنی دو طریقے کے سبب ہیں، ایک سبب وہ ہے کہ جو امام کے ظہور کے بعد ظاہر ہوگا، یعنی خدا کی حکمت، بعض حکمت وہ ہے کہ جو امام کے ظہور کے بعد پتہ چلے گی کہ کس وجہ سے امام نے غیبت اختیار کی، اور بعض وہ اسباب ہے جو خود ائمہ اور رسول اکرم نے بیان کر دیا۔ اس سے پہلا سبب یہ ہے۔ جی، دوسرا سبب کیا ہے؟ جی بسم اللہ۔ دوسرا سبب ہے خوفاً عن القتل، جو روایتوں میں ملتا ہے۔ بالکل جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ امام آپ کا قائب جب غیبت کرے گا تو کیوں غیبت کرے گا؟ تو امام نے کہا خوفاً عن القتل، حتیٰ اپنے شکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام بتاتے ہیں کہ وہ کیونکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس وجہ سے اس نے غیبت اختیار کی۔ اللہ اکبر۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ عباسی حکام نے تمام تر کوشش کی تھی۔ دیکھیں یہ بھی ایک سیرت امام زمانہ کو سیرت جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ حتیٰ سیرت جناب موسیٰ کے پیدائش کے امر کو جس طریقے سے مخفی رکھا گیا تھا، اسی طریقے سے امام زمانہ کے پیدائش کے امر کو بھی مخفی رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت عباسی حکومت کے بادشاہ تمام تر کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو مہدی موعود ہے، ان کے ذہن میں یہ تصور آ چکا تھا کہ یہ جو ہے تمام ظلم و جور کو ختم کرے گا اور عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا۔ تو اب وہ اس کے امام کے قتل پر مامور تھے، تو انہوں نے تمام تر کوششیں امام کو قتل کر دیا جائے۔ اس میں یہ ایک ریزن ہے امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کے اور غیبت کبریٰ کا۔ غیبت صغریٰ کا بھی یہ ریزن تھا اور غیبت کبریٰ کا۔ غیبت صغریٰ کا کیونکہ اس وقت کے سلاطین امام کی کوئی قتل پر مامور تھے، اور آج بھی اگر ایسے موقع ہے کہ بات وہ ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کب کوئی موعود آئے اور اس کو قتل کریں۔ دشمن ابھی بھی خاموش بیٹھے نہیں ہیں، ابھی بھی منتظر ہے۔ بسا اوقات ہم سے زیادہ معرفت ہمارے دشمنوں کے نزدیک ہے، یقیناً دشمن ہم سے زیادہ ہمارے امام کو جانتے ہیں، کیونکہ تاکہ وہ اس امام سے جنگ کے لیے آمادہ ہو سکے، یعنی آمادگی ان کی زیادہ ہے بنسبت ہماری آمادگی کے۔ بالکل بے شک۔ یہ دوسرا ریزن۔ جی، تیسرا ریزن کیا ہے؟ صحیح، تیسرا یہ ریزن یہ ہے کہ امام زمانہ کے جو ظہور ہے اس کی مدت کو طویل کیا گیا۔ اب اس کو طویل کیا گیا تو کیوں طویل کیا گیا؟ تاکہ جو مومنین ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، نظریاتی حد تک ایمان رکھتے ہیں، اور وہ مومنین جو نظریاتی اور عملی طور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو کفار ہیں، ان کو آپس میں فرق کیا جا سکے۔
یعنی تمہیز کیا جائے، یعنی آخری حد تک ان کو جدا کر دیا جائے کہ جو اہل دنیا ہے اور اہل حق ہے، ان دونوں میں تمیز حاصل ہو سکے. اور سب سے اہم ہے کہ سب تک دین پہنچ جائے. جی. اس مدت کو اس لیے طویل کیا گیا تاکہ کفار مشرک جو خواب غفلت میں اب تک موجود ہے، صحیح، ان تک بھی دین پہنچ جائے. بے شک. اور پہنچنے کے بعد اصل حجت تمام ہو جائے. اور اس میں ایک اور سبب یہ ہے کہ جو مومنین، بعض مومنین وہ ہیں کہ جو کافر کی اصلاب میں ہیں، اور بعض کافر جو ہیں وہ مومنین کے اصلاب میں ہیں. بے شک. تو اس سے پہلے اب جیسا کہ امام کے ظہور کے بعد کی ہمیں روایتیں ملتی کہ امام ظہور کریں گے تو ایک جنگ ہوگی. تو اس جنگ میں کیا ہوگا؟ امام جنگ میں قتل و غارتی ہوگی، امام کافروں کو قتل کریں گے. بے شک. تو اب جو ان کافروں کی صلبوں سے کوئی ایک مومن آنے والا تھا، تو وہ مومن آنے سے پہلے ہی وہ کافر قتل ہو جائے گا. جی. تو اس لیے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تمام اسلاب سے تمام تر فرد انسانیت خارج ہو جائے، تاکہ وہ اپنے عملی زندگی میں ظاہر ہو جائے کہ وہ دین کی طرف ہے کہ اپوزٹ دین ہے، یعنی کافر ہے کہ مومن ہے. تو اور روایتوں میں ملتا ہے، حتیٰ یہ جو ہم قرآن میں پڑھا ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، بہت دقیق نقطہ یہ ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ حی میں سے میت کو نکالیں گے. اب یہاں حی سے مراد کیا ہے، میت سے کیا مراد ہے؟ حی سے مراد مومن ہے، میت سے مراد کافر ہے. یعنی یخرج الحی من المیت، یعنی جو کافروں کی صلبوں میں جو مومنین موجود ہیں وہ ظاہر ہوں گے. وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، حتیٰ بعض مومن ہیں لیکن ان کی صلب میں بعض کافر ہیں، وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے، اپنے ایمان کو ظاہر کر دیں گے، تب امام کا ظہور ہوگا. سبحان اللہ. یہ ایک اور ریزن یہ ہے کہ تاکہ جتنے ودائع میں موجود شخص ہیں، افراد ہیں، وہ اپنے ودائع میں سے ظاہر ہو جائیں، اپنے جیل میں سے ظاہر ہو جائیں، اپنے انصاب میں سے ظاہر ہو جائیں، اور اپنے عملی زندگی میں آ جائیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ خدا والے ہیں کہ غیر خدا والے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہ ایک سبب ہے. بالکل. اور تمہیز و تمیز، یعنی کہ آج جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں امام کے ماننے کا، امام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ان کی عملی زندگی آتی ہے تو اپنے دعوے سے وہ پھر جاتے ہیں. بالکل. تو اس لیے اللہ نے امام کی غیبت کو طویل کیا کہ زیادہ سے زیادہ مومنین کو چھانٹ سکیں. بے شک. صحیح. یہ ہے اصل سبب. یعنی آخری وقت تک انسان کا اپنے ایمان پر قائم رہنا اور عملی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ اہم ذمہ داری منتظر کی بھی ہے، اور یہ اہم سبب غیبت کبریٰ ہے، تاکہ انسان اپنے عمل پہ قائم رہے اور اس کے عمل کی شناخت ہو سکے کہ وہ آخر ہے کیا، کون ہے. تو اور ایک اور سبب جو ہے وہ آخری سبب یہ ہے کہ امام کے انصار کی عدد کا مکمل ہونا. صحیح. بعض روایتیں ملتی ہیں کہ امام کے بہت سارے انصار ہوں گے. تو عباس کہتے ہیں 313 کی جو مسقہ روایت ہے، 313 امام کے صحابی ہوں گے، جس کو تعویل کیا بعض نے کہ نہیں، یہ صحابی نہیں ہوں گے بلکہ امام کے کمانڈر ہوں گے، ان کے تابع بہت سارا ایک بڑا لشکر ہوگا، اور یہ اس کی لیڈرشپ اختیار کریں گے، یہ اس کے قائد ہوں گے. تو ایک سبب غیبت امام کا یہ ہے کہ یہ عدد مکمل ہو جانا، تاکہ ان کے مکمل جب تک اصحاب و انصار نہ ہو جائیں تب تک امام ظہور نہ کریں گے. بے شک. بے شک. بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، اور بڑے عمدہ طریقے سے اور بڑے آسان الفاظ میں آپ نے بالکل واضح کر دیا، مستفید ہوئے. ایک سوال قبلہ آخری آپ کے خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں، اور آپ کے زحمات تمام. آخری سوال یہ ہے کہ ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کے، ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں مومنین ہیں وہ یقیناً امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہیں گے، تو سوال یہ ہے کہ ہم کیسے امام کے آوان اور انصار میں شامل ہو سکتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت کریں. امام کے آوان و انصار میں شمولیت کے لیے سب سے بڑا سبب جو میں نے پہلے مرحلے میں بیان کیا کہ منتظر حقیقی بنے، کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں،
امام کے انتظار میں ہماری جو ذمہ داری ہے، آیا ہم وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم فقط صرف انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں اگر منتظر حقیقی اور امام کے انصار حقیقی بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس کو تہیہ کرنا پڑے گا، یعنی پہلے امام کی معرفت کو بڑھانا پڑے گا جی۔ دوسرے دوسرے مرحلے میں وہ چیزیں انجام دینی ہے کہ جو امام کے ظہور کے لیے تمہید بنے، صحیح، تاکہ امام ظہور کر سکے۔ کیا کہ تمام تر کوشش ہو کہ دنیا میں امام کی معرفت اور امام کے پیغامات کو دنیا میں پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امام کی طرف ترغیب دلائیں۔ یہ ہے ایک سچے ناصر امام کی علامت، کہ وہ فقط خود تیار نہیں ہو بلکہ لوگوں کو بھی امام کی نصرت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ میں نے بیان کیا کہ دو طریقے کی ذمہ داری تھی، اجتماعی اور فردی۔ فردی ذمہ داری کی خود بھی تیار ہو اور اجتماعی ذمہ داری کی لوگوں کو بھی تیار کرے، اویئر کرے لوگوں کو۔ کس لیے اویئر کرے؟ تاکہ وہ امام جب ظہور کریں گے تو امام کے مخالف نہ ہو بلکہ امام کے ساتھ ہو۔ جس طریقے سے قوم موسیٰ نے، جب موسیٰ آئے تو انہوں نے موسیٰ کو چھوڑ دیا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اس سے جہاد کریں۔ صحیح، بے شک۔ اسی طریقے سے امت سابقہ کی طرح نہ ہو بلکہ ایک ایسی امت بنے تاکہ جب امام ظہور کرے تو امام کے ساتھ ہو سکے۔ اور اس کا سب سے اہم جو امر ہے وہ ہے اپنی معرفت کو، امام کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا، اپنے نفس کو تہیہ کرنا۔ ثالثاً جو امر سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اپنی عملی زندگی میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا۔ صحیح، کہ فقط معرفت کو بڑھائے نہیں، نظری حد تک ایمان بالقلب فقط نہ رکھیں بلکہ امام کی جو چیزیں امام کے ظہور کے بعد امام کے انصار میں شامل ہونے کے لیے جو شرائطیں ہیں وہ انسان اپنے اندر پیدا کیسے کرے گا؟ جب تک کہ وہ عملی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا۔ عملی زندگی مطلب کہ جو چیزیں ایک سچے شیعہ کی علامت ہے۔ اب ہم سچے منتظر کی علامت کو الگ سے ہم نہیں دیکھیں گے بلکہ خود امام نے جو ایک سچے شیعہ کی علامت بتائی وہی ایک سچے منتظر کی علامت۔ سچے شیعہ کون ہے؟ کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہو، جو متقی ہو، ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی کب حاصل ہو سکتا ہے؟ جب تک وہ اپنی عملی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ نہ کرے۔ تو امام کے ایک سچے ناصر ہونے کی کوئی الگ سے پہچان نہیں، کوئی الگ سے ذمہ داری نہیں، بلکہ وہی علامت ہے کہ جو ایک سچے شیعہ ہونے کی، جس کو آپ وسائل منتخبہ کی وسائل اور دیگر کتب احادیث میں آپ اس کو احادیث کو تفصیل کے ساتھ پائیں گے۔ صحیح، الحمدللہ۔ جی قبلہ، آخر میں اگر مومنین کے لیے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں مومنین، بسم اللہ کیجیے۔ مومنین سے ہمارا ایک پیغام بس یہی ہے، جی، بلکہ ہمارا پیغام کیا کہیں کہ ہم خود اپنی عملی زندگی میں اپنے وقت کے امام کی جو معرفت رکھتے ہیں ان معرفت کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم امام چاہتے ہیں کہ امام ظہور کریں اور ہم ان کے انصار میں ہوں تو ہمیں ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اپنے عمل میں انجام دیں کہ جو امام ہم سے چاہتے ہیں، نہ کہ ہم وہ چیزیں انجام دیں کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ بسا اوقات چیزوں میں ہم فرق پیدا کرتے ہیں، ہم دین میں سے بعض وہ لیتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں، نہ کہ ہم دین کو اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں جیسا امام چاہتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ دین پہ اس طریقے سے عمل کریں اور امام کی معرفت اس طریقے سے حاصل کریں کہ جیسا امام چاہتے ہیں، نہ کہ آپ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امام کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ ایک حقیقی ناصر کی ایمان بالتقوی، ایمان بالغیب، جس کی بہت ہی فضیلتیں ذکر کی ہیں تاریخ میں بھی، روایتوں میں بھی، اور احادیث موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
جی بے شک بے شک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں اور نائب الزیارہ ہے، اور آپ سے بھی نجف اشرف میں التماس سے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الہی آمین، خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ الہی آمین۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قاضی ہادی زیدی صاحب نجف اشرف سے۔ بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور آخر میں ایک اچھا پیغام بھی دیا۔ پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، بلکہ جو امام کے فرمودات کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ یعنی کل بھی تھوڑی بہت گفتگو اس پہ ہوئی تھی کہ ہمارے زندگی کے ہر چیز میں امام کی مرضی ہونی چاہیے۔ یعنی گویا جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، امام کے مرضی کے مطابق ہو۔ اور ظاہر ہے کہ امام کی مرضی کے مطابق وہی چیزیں ہیں جو قرآن کی چیزیں ہیں، جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اور جو معصومین علیہم السلام نے بیان فرمائی ہے، یہی امام کی مرضی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تقوی الہی کے ساتھ وہ کام کرنے ہیں کہ جو ہمارے معصومین علیہم السلام نے ان چیزوں کی طرف ہمیں رغبت دی ہے، اور ان چیزوں سے ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے جس سے انہوں نے نہیں فرمائی ہے۔ تو امام کے لیے ہمارے تمام جو بھی مقاصد ہمارے ہیں، جو بھی ہمارا کردار ہے، ہماری گفتار ہے، جو چیزیں بھی ہے، اس میں ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے اور ان کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ابتدائی گفتگو انتظار کے عنوان سے ہوئی اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے وضاحت فرمائی کہ انتظار فقط عملی یعنی فقط نظری انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نظری انتظار انسان کرے، اور نظریہ تو اس کا نظریہ انتظار ہے، لیکن عملی انتظار اس بندے کے اندر نہیں پایا جا رہا۔ عملی یعنی نظری اور عملی میں یہ ہے کہ دونوں ہی ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال میں قرآن سے آپ کی خدمت میں دے دوں۔ دیکھیں، جہاں پر اگر آپ نے دیکھا ہے تو قرآن کے اکثر جگہوں پہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی اے لوگو ایمان لاؤ اور عمل صالح انجام دو۔ تو اسے گویا کہ ہم کچھ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ جو نظریہ ہے، یعنی مہدویت کے بارے میں، ظہور کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، رجعت کے بارے میں، یہ سب ضروریات ہے۔ یعنی امام زمان علیہ السلام کے اگر کسی ایک چیز کا بھی انسان منکر ہو جائے تو وہ کم از کم شیعہ تو نہیں کہلائے گا، اور جو شیعہ نہیں کہلائے گا وہ پھر بہرحال یہ گفتگو یہاں کرنے کی نہیں ہے، لیکن جو شیعہ نہیں ہے یقیناً وہ اس کی جو ہے اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت پہ ایمان رکھنا کہ وہ اس کی ولادت ہو چکی ہے، یعنی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ایمان غیبت، ان کے غیبت کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ضروریات ہے، ضروریات دین میں سے ہے، بہت ضروری ہے۔ امام علیہ السلام کے غیبت پر ایمان رکھنا، امام علیہ السلام کے ظہور پر ایمان رکھنا، اور رجعت پر ایمان رکھنا، یہ نہایت ضروری چیزیں ہیں۔ رجعت پر ایمان، ظہور پر ایمان اور غیبت پر ایمان، یہ تین چیزیں ہیں۔ اسی چیز کو آپ انتظار نظری کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ابتدا میں جو چیزیں تھیں وہ آپ نے نظریے کے اعتبار سے قبول کر لیا کہ امام جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے، غیبت بھی ہے اور رجعت بھی ہوگی۔ تو یہ سب سے پہلے ہم نے ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں جب آپ اس
مقصد میں پہنچ گئے ہیں۔ اب جو مہم مرحلہ ہے وہ عامل و صالحات والا مسئلہ ہے کہ آپ عملی طور پر بھی غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے قائل ہیں اور انتظار کے بھی قائل ہے، اور جو انتظار آپ کر رہے ہیں وہ عملی انتظار کر رہے ہیں، اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں۔ چونکہ ابتدائی پروگرام میں نقطہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور کہا کہ انتظار سے معنی جو ہے، انتظار کا معنی جو ہے وہ اہتمام ہے، یعنی گویا آپ اہتمام کر رہے ہیں، آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ آمادگی کر رہے ہیں، اسی چیز کو تو انتظار کہتے ہیں۔ انتظار کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا اور جیسے مولانا نے فرمایا کہ بیٹھ گئے گھر میں، سکوت کر لی، بیٹھ گئے، جب امام آئیں گے تو مسئلے پھر حل ہوں گے۔ تو یہ انتظار کا طریقہ نہیں ہے۔ انتظار کا طریقہ ہے بالعمل، عملی طور پہ آپ اپنے آپ کو منتظر امام زمانہ علیہ السلام ثابت کر دیں۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی کا اگر منتظر ہے تو آپ اس کی حرکت سے، اس کے طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کسی کا منتظر ہے۔ تو آپ وقت کے امام کے منتظر ہے، پھر کیسے آپ اس طریقے سے کہ دنیا میں مگن ہیں، آپ جو ہے وہ کس طریقے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ دنیا میں اس قسم کے مگن ہو چکے ہیں۔ ہم نے تو بڑے بڑے شوق لوگوں کے دیکھے ہیں، اب اس پر چلو بات ہو ہی جائے۔ بعض لوگ جو ہے ہمارے مومنین جب امام زمانہ علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے تو روتے ہیں اور استغاثہ کرتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ کام کیا کرتے ہیں؟ بہت مہم نقطہ ہے، بہت ہی مہم نقطہ ہے۔ کام کیا کرتے ہیں؟ کام ان کے یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ بہترین جو ہے اپنی زندگی اپنے ایک چیزوں میں مصروف کیا، یعنی فضول چیزوں میں اپنی زندگی کی اس نے مصروفیت بنائی ہوئی ہے، فضول شوق اس نے پالے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی انتظار کا طریقہ ہے؟ آپ کے تو ایسے شوق ہے کہ جو کوئی کسی کام کے شوق نہیں، فضول شوق ہے، کسی کھاتے کے شوق نہیں، فضول کاموں میں اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ صرف امام کا جب نام آ جاتا ہے تو پھر اس وقت وہ استغاثے کرتا ہے۔ تو یہ انتظار کا طریقہ قطعی طور پہ نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے یہ انتظار کا طریقہ۔ انتظار کا طریقہ یہ ہے کہ مومن کی مختصراً زندگی میں ضروریات زندگی تو لازم ہے، تجارت کر رہا ہے، گھر کے لیے وہ بچوں کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے وہ جہاد کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، پیسے لا رہا ہے گھر اور اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ یہ تو ضروری ہے، یہ تو ضروری ہے۔ بلکہ میں آپ کو خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ اپنے بچوں اور اپنے اہل و عیال کو آسائش دینا بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں آسائش دے، ضرورت سے زیادہ ان کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضرورت سے اس قدر زیادہ ان کو دے دے کہ ان کو آسائش ہو جائے، آرام آ جائے ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو ہمارے شوق ہے اس میں ذرا سے وہ لمحہ فکریہ ہے۔ بعض ہمارے مومنین عجیب و غریب قسم کے شوق ہے اور وہ شوق میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ ہے کہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جب ہم اس قسم کے کام کریں گے، اب وہ مختلف شوق ہو سکتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن وہ بہرحال ہر انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ میرے کون سے شوق جو ہے وہ فضول ہے۔ تو یہ ضروریات زندگی سے ہٹ کے شوق ہے۔ ان شوقوں سے اگر یہ شوق پالیں گے تو یقیناً آپ منتظر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی مختصر زندگی میں آپ دوسرے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، تو یقیناً جو فضول کاموں میں بندہ لگا ہوا ہے تو وہ منتظر امام زمانہ علیہ السلام یقیناً نہیں ہو سکتا عقلی اعتبار سے بھی۔ تو سب سے جو مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سچا منتظر بننا ہے، اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم جو یہاں کہہ رہے ہیں تو ہم بڑے سچے ہو گئے اور لوگوں کو یہ نہیں، ہم سب کو، یعنی اول اپنے ذات کے لیے پھر دوسروں کے لیے یقیناً ایسی ہے، اور مومنین آپس میں ایک دوسرے کو توصیہ کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، یہ کرنا چاہیے، یعنی قرآن کے مطابق ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر اور حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں آپس میں۔ تو ہم لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے، چونکہ ظاہر شیعہ ہے اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سچے جانشین ہیں، تو ہمارا ایمان ہے، تو پس مل کے ان کے لیے دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔